आदाब नाजरीन, यूथ फोरम का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपकी मेज़बान उर्वत अलवस्का। नाजरीन, आज के इस तेज़ रफ्तार दौर में हमारे नौजवानों के लिए जितनी ज़रूरी एकेडमिक नॉलेज है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। और ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस न सिर्फ पैसे खर्चाना, न सिर्फ पैसे जमा करना या उन्हें कमाना, बल्कि ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ये चीज़ भी है कि वो किस तरीके से अपने डिसीजंस लाइफ में ले, या पैसों को एज अ करेंसी नहीं बल्कि एज अ टूल इस्तेमाल करे कि अपने फ्यूचर वो ब्राइट कर सके। नाज़रीन, आज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पे बात करेंगे। आज इस मौजू पर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। आज के शुमारे के लिए जिस खास मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है मनी माइंडसेट एंड मैच्योरिटी, बिल्डिंग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इन यूथ। और इस खास मौजू पर बात करने के लिए स्टूडियो में जो मेहमानान हमसे आज जुड़े हुए हैं उनसे नाजरीन आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारी दोस्त मरियम इफ्तिखार जी। आप एक तालिब इल्म हैं और इसके साथ साथ अभी आप MA रोड वीमेंस कॉलेज में ज़ेर तालीम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाजरीन, और भी दो मेहमानान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुर्तज़ा हैदर जी। आप भी एक तालिब इल्म हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ और एक दोस्त भी जुड़े हैं, आप हैं तजम्मुल अयूब जी। आप एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, इसके साथ साथ आप एक स्टूडेंट हैं। आप सब मेहमानान का बहुत बहुत इस्तकबाल आज के इस प्रोग्राम में। चूँकि हमारा जो आज का टॉपिक है काफ़ी अहमियत का हामिल है, चूँकि हम IQ की बात करते हैं, EQ की बात करते हैं, बल्कि आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पे। मरियम, बहुत सारे सवाल मेरे जहन में हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। चूँकि हाँ, टेक्नोलॉजी का दौर है, चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, आपसे जानना चाहेंगे हमारे फ़ोन में मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल हमारे मनी वॉलेट्स या GPay, MP, इतनी सारी सहूलत मौजूद है। जब हम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि इस टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, चाहे वो पॉजिटिव रोल है चाहे वो नेगेटिव रोल है, इस पे आप ज़रा सा रोशनी डालिए। उर्वत, जैसे आपने कहा कि हमारी यूथ जो है वो बहुत कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू, ग्लोब से, दुनिया से वो बहुत कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू, और हम मोबाइल बैंकिंग चाहे वो GPay हो, MP हो, उसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसके दो पहलू हम देख सकते हैं। एक पहलू ये होगा जहाँ पे हम ओवर स्पेंड करेंगे, जहाँ पे हम बिल्कुल बेध्यानी से खर्च करेंगे, क्योंकि ये इतना ईजी है आज मोबाइल फ़ोन से पैसे ट्रांसफ़र करना, चाहे वो किसी रिश्तेदार को हो, दुकानदार को हो, कहीं भी। तो ये बहुत ईजी है, बहुत एक्सेसिबल है। तो या तो एक चीज़ हो सकती है कि ओवर स्पेंडिंग हो सकती है, या दूसरा एक तबका हमारी यूथ का है जो पैसों को उस जगह खर्च करता है जहाँ पे कल वो एक एसेट बन के रह सके हमारे पास। हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या बाकी भी कई इन्वेस्टमेंट्स है जिसका हिस्सा हम ले सकते हैं। तो ये फ्रेंड भी है, एक फो भी है। ये डिपेंड करेगा आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे और आप इसका फ़ायदा कैसे उठाएंगे। और मुझे लगता है मरियम, यहाँ पे हमारी यूथ, चूँकि आपने भी कहा कि टेक्नोलॉजी के साथ काफ़ी कनेक्टेड है, बल्कि जब हम अपने जेब में कुछ कैश रखते हैं, जब वो हम खर्चते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो डायरी मेंटेन किया करते थे, वो अकाउंट्स बराबर लिखा करते थे। हमारे मोबाइल फ़ोन में भी कई सारी ऐसी ऐप्स हैं जहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि कितने पैसे हमने कमाए, कितने पैसे हमारे पास, चाहे वो पॉकेट मनी हो या चाहे हमारी वो अर्निंग्स हो, वो क्या है, उसको कहाँ कहाँ पे हमने, मुझे लगता है वो थोड़ा सा वैल्यूएट करने में हमें मदद दे और सकता हमें है। वो कॉन्सेप्ट अभी नहीं है कि हम जॉइंट अकाउंट्स नहीं बनाते हैं, सेपरेट अकाउंट्स शायद हम अभी उतना उस बारे में नहीं जानते हैं, जहाँ पे हम पैसे अलग से रख सकते हैं या इवन इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कश्मीर में पहले भी, अभी तो मुझे नहीं लगता है कि हमारी जनरेशन वैसे फ्यूचर को देख रही है, लेकिन पहले औरतें बहुत इन्वेस्ट करती थी सोने पर। नानिया दादियाँ हम देखते हैं, वो कहते थे कि हाँ बस इसी बचावान या वो थामा पात कुन। फिर मैंने ऐसे वो आपके लिए चाहे वो रिंग हो, चाहे होते हैं, उनका कहना यही होता है कि सेविंग से ज़्यादा मैटर है कि आप इन्वेस्ट हाँ, क्योंकि आपका उसमें फ़ायदा होता है, आप प्रॉफिट उससे, वो चाहे आप एक अमाउंट पे सोना लेते हैं तो शायद वो उसका प्राइस इंक्रीज़ होता है, आपका उसमें फ़ायदा होता है। और यही एक चीज़ नहीं है, हमें ग्लोबल सिचुएशन को भी मद्देनज़र रखना है। जैसे हम देख सकते हैं अभी ग्लोबल वॉर है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा गोल्ड प्राइसेस पे, तो हमें उस को भी मद्देनज़र रखते हुए अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को इस्तेमाल करना चाहिए।
اور بھی کچھ سوال ہے میرے ذہن میں آپ کے لیے، لیکن ہمارے ساتھ چونکہ اور بھی کچھ یہاں پہ دوست جڑے ہوئے ہیں. مرتضیٰ آپ سے میرا سوال رہے گا، چونکہ جب ہم ارننگس کی بات کرتے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے، سیونگ پہ بھی ہم بات کریں گے، بلکہ ہمارے پاس جو ٹائم یہاں پر ہے میں چاہوں گی کہ کچھ ایسے موضوع پر ہم بات کریں جس کے ساتھ یوتھ زیادہ کنیکٹ کر پائے. وہ ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کے کریڈٹ کارڈس یا آپ کے لونس. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک انٹرپرینر ہے، یا آپ اپنی اسٹڈیز کے لیے پیسے چاہتے ہیں اور آپ کے پاس وہ ایونیوز ابھی موجود نہیں ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کہیں سے لون لیں، چاہے وہ بینک سے ہو یا چاہے وہ این جی او ہو یا کہیں سے بھی آپ وہ لون اویل کرنا چاہ رہے ہو، یا آپ کے پاس آج کل کریڈٹ کارڈس ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹریپ ہے. آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے، جو یہ لون ہے، یہ جو کریڈٹ کارڈس ہیں، کیا ان کے اچھے پہلو ہیں، کیا ان کے برے پہلو ہیں؟ اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیں. لونس کی بات آپ نے کی تو اس کے اگر دو پہلو ہم دیکھیں گے تو پہلا پہلو یہ ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے اسپینڈ کر رہے ہیں. اگر آپ کوئی بزنس سیٹ اپ کر رہے ہیں، اس میں آپ یہ سب اسپینڈ کر رہے ہیں، تو یہ باتیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ آگے جا کے اس کے تھرو کیا مجھے کوئی انکم کا سورس بنے گا. بالکل. دوسری چیز یہ ہے کیا مجھے فائنینشیل اسٹیبلٹی آئے گی، اور ان دی لانگ رن اس کے تھرو یہ جو لون ہے یہ میرا آگے جا کے سیٹل ہوگا. اور دوسرا پہلو یہ ہے اگر آپ دکھاوے کے لیے یہ لون لے رہے ہیں، کسی کا لائف سٹائل دیکھ کے یا مہنگی مہنگی گاڑیاں دیکھ کے آپ یہ لون لے رہے ہیں تاکہ سوسائٹی میں یہ بولا جائے کہ ہاں اس کے پاس مہنگی مہنگی گاڑیاں ہیں، چیزیں ہیں، تو شو آف کے لیے اگر آپ یہ لون لے رہے ہیں تو آگے جا کے آپ اس کے ٹریپ میں اور پھنسنے ہی مجھے لگتا والے ہے ہیں. اسلام میں بھی کافی ممانعت ہے جو اسراف کا کنسیپٹ ہے، اوور اسپینڈنگ جس کو ہم کہیں گے، یا ایسے ٹرینڈس کے لیے یا ایسی چیزوں کے لیے پیسے انویسٹ کرنا جو آپ کی ضرورت کے کام کے بھی نہیں ہے. جیسے آپ نے یہاں پہ بزنس کی بات کی، اگر فار ایگزامپل کوئی بزنس کے لیے لون لے رہا ہے، ایجوکیشن کے لیے لون لے رہا ہے، اس کو بھی لیکن یہ مد نظر رکھنا ہے کہ کس طریقے سے میں یہ لون کل کو چکتا سکتا ہوں. انٹرسٹ کا پہلو دیکھنا ہے، یا کسی بینک کے ایکسپرٹ سے بات کرنی ہے، کسی فائنینشیل ایکسپرٹ سے کہ یہ انٹرسٹ کتنا، کیونکہ تب تو ضرورت میں شاید انسان اتنا وہ انٹرسٹ والا پارٹ بھی نہیں دیکھتا ہے کہ کل کو میں یہ چکتا پاؤں گا کہ نہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انٹرسٹ عمر بھر وہ انٹرسٹ ہی بھرتے رہتے ہیں، اور جو اصل میں منی ہوتا ہے وہ وہیں پہ رہتا ہے. بہت خوب آپ نے یہ پوائنٹ کہا. یہاں پہ ہمارے ساتھ تجمل موجود ہے. تجمل، آپ سے میں جاننا چاہوں گی، چونکہ ایک جنرل پرسپیکٹو تو ہم نے لیا، بٹ ایک یوتھ کا پرسپیکٹو سامنے لانے کے لیے آپ سے میں جاننا چاہوں گی، چونکہ آپ کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ رہا ہے، آپ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں. آپ سے میں جاننا چاہوں گی، یہ جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے یا یہ جو ہمارے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، یہ ہمیں ہماری شخصیت کو کافی زیادہ شیپ کرتی ہیں، ہمارے زندگی کے ہر ایک پہلو کو شیپ کرتی ہیں. جہاں تک آپ کا تعلق ہے، یہ پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ، یہ پولیٹیکل کیمپینز میں پارٹ لینا یا یہ پولیٹیکل ایکٹیویزم، اس کا آپ کی زندگی پہ فائنینشلی کتنا اثر پڑا، اور یہ فائنینشیل انٹیلیجنس کی سمجھ، یہ ریسورس مینجمنٹ کی سمجھ اس سے آئی نہیں آئی، یا کسی اور پہلو سے آئی؟ دیکھیے، بیسک کانسیپٹ جو ہے فائنینشیل نالج اینڈ انٹیلیجنس کا، پولیٹیکل فیلڈ سے اگر دیکھا جائے تو پولیٹیکل فیلڈ سے پہلے ایک نارمل فیلڈ پہ بات کرتے ہیں. وٹ از فائنینس اکارڈنگ ٹو اس، وہ ایک بہت بڑا ایک ٹاپک ہے. ہمارے لیے فائنینس ہم مانتے ہیں خالی منی کو، بٹ منی از ناٹ دا اونلی فائنینس. فائنینس میں آتا ہے اسٹڈی آف منی. آپ پیسہ کہاں سے لا رہے ہیں، کیسے یوٹیلائز کر رہے ہیں، اور کس بیسس پہ یوٹیلائز کر رہے ہیں. بیکاز یو آر ناٹ شیور اباؤٹ دا نیکسٹ سچویشن وچ یو آر فیسنگ اباؤٹ. جیسے ابھی محترمہ نے فرمایا کہ ایک وار چل رہا ہے، نو بڈی نیوڈ اٹ. دوسرا انہوں نے بتایا گولڈ کا، نو بڈی نوز اٹ. سو پراپرلی پروپوگینڈا ایک ہی ہے، بیسکلی یو شوڈ نو دا ایجوکیٹڈنیس آف دس لون اینڈ منیز. منی ہے کیسے اسپینڈ کرنا چاہیے، کیسے سیو کرنا چاہیے، کیسے یوٹیلائز کرنا چاہیے. یہ تینوں الگ الگ ایک چیزیں ہیں. تو میرے حساب سے ایز پر دا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو میرا یہی رہے گا اس پہ، وی شوڈ انہینس اور سم پالیسیز ان اے وے کہ جہاں پہ ہم ایک ٹریننگ دے پائے ان ڈفرینٹ پرسپیکٹیو کہ پیسے کو کیسے اتنا یوٹیلائز کرے کہ ہمارے پاس آؤٹ ریچ زیادہ ہے، کل کو ہمیں سرنڈر نہ کرنا پڑے یا ہم کبھی ڈپینڈنٹ یا ڈیفالٹرس نہ بنیں. سو فار دا سیک، جیسے بردر نے بتایا کہ اباؤٹ لون اینڈ آل دیٹ، لون گیدرنگ از ناٹ بگ تھنگ، بٹ اسٹڈنگ دا لون از ویری بگ تھنگ. لائک ایز پر لون لینا مل جاتا ہے آج کل، یو کین ڈو اٹ فرام ایپس، جی پے وٹ ایور وچ سو ایور، بٹ یو ہیو ٹو سی وچ فیلڈ فار یو آر اپلائنگ دا لون. آپ کو کتنی لون کی ضرورت ہے
اینڈ کس مارجن پہ آپ کو لونس مل رہا ہے, واٹ از دا ری پے کاسٹ, واٹ از دا ٹینیور ٹائم, واٹ از دا اماؤنٹ آف انٹرسٹ یو ہیو ٹو پے. یو ہیو ٹو سی اف یو آر سیٹلنگ اپ اے بزنس, کیا آپ وہ ری پے کر پاؤ گے, آپ ڈیبٹس میں تو نہیں جاؤ گے, کریڈٹس میں تو نہیں جاؤ گے. وٹ ول بی یور آؤٹ ریچ, وٹ ول بی یور ارننگ, اینڈ وٹ ول بی یور کیپیٹل, اینڈ وٹ ول بی یور پری فکسڈ اماؤنٹ. دیٹس مور مینڈیٹری. مجھے لگتا ہے رسک مینجمنٹ کا بھی یہاں ایک اہم رول ہے, چونکہ رسک جب ہم بزنس کی بات کرتے ہیں وہاں پہ تو ایک وہ خدشہ رہتا ہے کہ کیا ہم اچھے سے یہ ری پے کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, بٹ وہ ایک مد نظر بھی ہونا چاہیے وہ ایک رسک مینجمنٹ کی, کیا یہ رسک ورتھ ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ اونلی رسک مینجمنٹ. میں اس کو رسک مینجمنٹ نہیں بولوں گا, اس میں انٹلیکچوئلنس بولوں گا اس کو. میں آئی ول ناٹ ٹرم اٹ ایز رسک. تو وہ ایک انٹلیکچوئل پرسن کیا ہوتا ہے, وہ ایک لون لیتا ہے. لون لینے سے پہلے وہ 6 مہینے اس پہ اسٹڈی کرتا ہے, اگر میں یہ بزنس اوپن کر رہا ہوں اس میں کتنے آپشنس ہیں میرے پاس لونس کے, لونس پہ میرے کو کیپیٹل کتنا اس میں انویسٹ کرنا ہے, اور میرے کو پیچھے اماؤنٹ کتنا بچانا ہے. بیکاز اف آئی فار ایگزامپل اگر میں کسی بزنس کے لیے 1 لاکھ روپے کا لون لیتا ہوں فار ایگزامپل, میں پورا 1 لاکھ انویسٹ نہیں کروں گا, میں اس میں 50% یا 60% انویسٹ کروں گا, تاکہ اگر آؤٹ ریچنگ میری خراب ہوئی, اگر سچویشن خراب ہوئی, ایٹ لیسٹ میں وہ 40% سے میں اس لون کو اتنا ری پے کر پاؤں کہ میری ارننگ واپس اسٹارٹ ہو کے میں اپنا کلاسیفائڈ ایک بزنس جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ رن کر پاؤں. سو اٹس جسٹ اباؤٹ انٹلیکچوئل, ہاؤ انٹلیکچوئل یو آر, ہاؤ نالجیبل یو آر. رسک مینجمنٹ کمس انڈر دیٹ. اور مجھے لگتا ہے وہ جہاں پہ رسک مینجمنٹ کی ہم نے بات کی وہ بھی اسی, جیسے آپ نے انٹلیکچوئل اس کو ایک ٹرم دی, مجھے لگتا ہے وہ بھی اسی فائنینشیل انٹیلیجنس کا ایک پارٹ ہے. ایک بندہ کیسے اپنی سیونگس کرتا ہے, کہاں وہ انویسٹ کرتا ہے, کہاں نہیں کرتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ہماری نوجوان اوور اسپینڈنگ کرتے ہیں چونکہ وہ کچھ ٹرینڈس فالو کر رہے ہوتے ہیں یا پیر پریشر ہوتا ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ چونکہ مریم موجود ہے, مریم سے اس پہ ان کا اوپینین لینا چاہیں گے. مریم آپ ہمیں بتائیے گا, چونکہ آپ چاہتے ہیں آپ سیو کریں, آپ کے پاس سیونگ بھی رہتی ہے, مے بی ایک ایسا بیک گراؤنڈ آپ کو ملا ہوگا جہاں پر آپ کو سیونگ سینس دیا گیا ہو بچپن میں, تو لیکن جب آپ ٹین ایج میں آتے ہیں یا ایڈلٹہڈ میں بھی ایون اگر آپ آتے ہیں, آپ جب ایک نوجوان ہوتے ہیں تو کافی زیادہ اثر پڑتا ہے پیر پریشر کا. آپ کے دوست وہاں پہ منی خرچا رہے ہیں جہاں پر ان کو خرچ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ایک وہ پریشر کیسے آتا ہے, آپ کیسے اس کو مینیج کرتی ہے, اس پہ آپ اپنی رائے بتائیے گا. اگر ہم تینوں جنریشنس کی, جو یہ ریسنٹ 3 جنریشنس ہے, چاہے ہم ملینیلس کی بات کریں, جین زی یا جین الفا کی بات کریں, تو ہم فومو کا شکار ہو گئے ہیں, جسے ہم فیئر آف مسنگ آؤٹ کہتے ہیں. ہمیں ہمیشہ وہ نیڈ ہوتی ہے کہ ہم اپنے پیئرز کے ساتھ وہ کوپ اپ کر سکے, ہم ان کے جیسے جو وہ ٹرینڈس فالو کر رہے ہیں, کہیں ہم کسی جگہ لیک تو نہیں کر رہے ہیں. تو یہ وہی چیز ہو جاتی ہے کہ آپ کی وہ انہیلدی آبسیشن کب اس چیز کے ساتھ بن جاتی ہے. جب تک وہ ہیلدی ہے, جب تک وہ آپ کو فائنینشلی ڈرین نہیں کر رہا ہے, جب تک وہ آپ کو انسیکیور نہیں کر رہا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ آپ کو انسیکیور کر دیتا ہے. اگر اس کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس بھی تو یہ چیز ہونی چاہیے. جب تک ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے تب تک آپ ٹھیک ہے, لیکن جو ہی آپ خود کو اوور برڈن کرتے ہیں, اوور اسٹریس کرتے ہیں, تو یہ ایک پریشانی کی بات ہو جائے گی. اور میں آپ نے پوچھا میں کیسے اس سے کیٹر کرتی ہوں, میں بہت اچھی اوائڈنس پہ ہوں, تو میں اوائڈ اچھا بہت کر لیتی ہوں. آئی کین شٹ آؤٹ دی آؤٹ سائڈ ورلڈ, جہاں جب وہ مجھے جب وہ کائنڈ آف پریشر آپ کو ہاں, یا جو مجھے لگے کہ میرے لیے صحیح نہیں ہے, تو میں اس کو کھڑکی بند کر سکتی ہوں اس چیز کی, اور اپنی لائف نیویگیٹ کر سکتی ہوں. بہت خوب آپ نے کہا. ایون اگر آپ ایسا کر پاتی ہے تو مجھے لگتا ہے ایک انسپریشن آپ ہے. اور یہاں پر مجھے لگتا ہے ایک اور میں پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی, وہ ہے نیڈ اینڈ ڈیزائر کا. وہ یہ کہ ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے اور انسان کی خواہش ہوتی ہے. اگر آپ ضرورتوں کو پورا کرنا چاہ رہے وہ تو ہو جائے گی خیر, بٹ جب ہم خواہش کی بات کرتے ہیں تو جیسے غالب نے کہا ہے نا کہ وہاں پہ نامحدود خواہشیں ہیں, آپ پوری نہیں کر سکتے آپ کتنا بھی چاہیے. تو اگر آپ اس رن میں ہیں, اگر آپ اس ریس میں, تو شاید آپ ہمیشہ خود کو وہ پیچھے محسوس کریں گے. چونکہ مرتضیٰ ہمارے ساتھ یہاں پر ہے. مرتضیٰ آپ سے ہم جاننا چاہیں گے, جب ہم فائنینشیل انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں تو منی کے ساتھ وہ بھی آتی ہے. منی ایک ٹول ہے, کرنسی ہے, آپ جس حساب سے بھی اس کو پرسیو کر رہے ہیں. بٹ جہاں تک جاب اسٹیبلٹی کی بات ہے یا فائنینشیل انڈیپینڈنس کی بات ہے, آپ کیا چنیں گے, یا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ضروری ہے؟ اور جانتے ہو بمراہ کا گیم کس نے بدلا؟ اسٹرانگ دیوار نے. رفتار ہے تیری لگتی وکٹس کی ڈھیری, سے اب تو گیم بدل دے. جے کے سپر سیمنٹ
built strong. सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज़्यादा ज़रूरी है या जॉब स्टेबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है? मुझे लगता है कि जॉब स्टेबिलिटी के बाद ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम आती है, तभी जाके आप अपनी ऑलमोस्ट बेसिक नीड्स कवर कर सकते हैं जब आपके पास जॉब स्टेबिलिटी होगी। हाँ, अब थोड़ा एक्सेप्शन ये है कि किसी के पास ऑलरेडी फैमिली बिजनेस सेटअप हुआ होता है, सालों से चलता आ रहा है, तो उसको पता होता है कि अगर मेरा कहीं पे जॉब नहीं भी लग जाता है तो आगे जाके मुझे वो रन करना है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसको घर बैठे सब कुछ मिलता है, नहीं, उसमें भी मेहनत करनी है उसको, तभी जाके आगे वो थोड़ा स्टेबल हो जाएगा और अपने थ्रू दूसरों को भी वो जॉब्स प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये समझता हूँ कि पहले आपके पास जॉब स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसके बाद ही आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम आ सकती है। चलिए, ये आपकी राय है। तजम्मुल, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे या इस पे आप कुछ? I would like to add up some points. Like, it's just not about कि financial stability या फिर job या something. First, मैं अगर अपनी बात करूँगा, मेरे को पहले ये देखना है कि what I want और what I am looking forward to me. जॉब से पहले मैं यही डिसाइड करूँगा कि मेरे को करना क्या है, उस हिसाब से मैं अपना प्रीफिक्स लूँगा कि मेरे लिए बेटर क्या रहेगा फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम और अ जॉब। लुक, जॉब आपकी एक नीड्स को पूरा कर सकता है, जो बेसिक एमिनिटीज़ है। अगर जॉब्स आपकी वो एक ख्वाहिशात, तो ख्वाहिशात को आप मार भी नहीं सकते हैं अपने। हाँ, ख्वाहिशात में क्लासिफिकेशन होती है, कौन सी वाजिब है और कौन सी नहीं है, कौन सी आपकी लिमिट्स में है, कौन सी लिमिटलेस है। सो फॉर दैट थिंग कभी भी खुद को एक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे इंसान खाली डिप्रेशन का शिकार होते हैं और वही फिर हम आगे नॉलेज देते हैं। एज़ पर हमारे बाद भी एक जनरेशन आएगी तो उनको भी एक मैसेज आउट होना चाहिए। सो हमें एक राइट रेस में नहीं रहना चाहिए हमेशा, बी द कैट सम टाइम। लाइक, अगर आपको लगता है आप कैपेबल हैं, यू कैन डू द बिजनेस, यू कैन फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, सो यू शुड गो, नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी। या बट ऑल्टरनेटिवली फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसा भी नहीं उसका पूरा रिस्क लिया वहाँ से ख़त्म सब, वो भी नहीं होता। बट पर्टिकुलरली पॉइंट आउट ऑल दैट थिंग्स जो एक बेसिक है। प्रॉपर नॉलेज ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज मैंने बेसिक में भी ये बोला, नॉलेज गेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस थिंग। जिस चीज़ में आप जा रहे हो उस चीज़ का आपको A to Z, अल्फ़ा टू बीटा सब पता होना चाहिए। और कभी कभी अगर आपको पता है भी नहीं, मुझे लगता है आज के इस दौर में काफ़ी वसी है मेंटरशिप। आप ऑनलाइन भी गाइडेंस, मुझे लगता है काफ़ी सारे ऐसे स्किल बेस्ड कोर्सेज भी होते हैं जहाँ पे आपको फाइनेंशियल डिपेंडेंसी से बाहर कैसे आप आ सकते हैं। आप इवन किसी को भी अपना मेंटर आप शेयर कर सकते हैं, अपने मामा बाबा से आप शेयर कर सकते हैं, आप अपने टीचर से शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ऐसे नहीं कि आपने डिग्री हासिल कर ली और आप जॉब में आ गए। आप जब अपनी एक एकेडमिक जर्नी भी आपकी होती है, आप तब भी सेविंग कर सकते हैं। इवन अगर आपकी पॉकेट मनी है, उसमें से कुछ पैसे निकाल के आप किसी छोटे छोटे स्किल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उन स्किल्स से आप कुछ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं जो आपको आगे को जो है यूज़ हो सकती है। चूँकि मरियम आप मीडिया यानी कि सहाफ़त की तालीम अभी ले रही है, आपसे जानना चाहेंगे ये जो मीडिया का रोल है अवेयरनेस में, या फिर एक ऐसा नेगेटिव रोल जहाँ पर ये ट्रेंड सेट करने में बढ़ावा देता है। कुछ कल्चर्स को प्रमोट करना, कुछ ऐसे कल्चर्स को प्रमोट करना जहाँ पे यूथ को वही फोमो हो कि अगर मैं इस कल्चर का पार्ट नहीं बनूँ तो शायद मैं पीछे रह जाऊँगा। इन दोनों पहलुओं को आप ज़रा छेड़ें। जी, तो हम मीडिया की ताकत को हम साइड पे नहीं रख सकते हैं। हमें पता है कि ये कितनी वसी चीज़ है और ये हमारे ओपिनियंस को कैसे शेप करती है। इट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल और आपके अनकॉन्शियसली आपके ओपिनियंस शेप हो जाता है। आपको इस तरीके से चीज़ें प्रेजेंट की जाती है कि वो प्रॉब्लम है और आपसे फिर आपको सोल्यूशन खरीदना पड़ता है। जैसे हम देखेंगे एग्जांपल फेयर एंड लवली, वो जो क्रीम आती थी, सबको पता होगा फेयर को एसोसिएट करना विद बीइंग ब्यूटीफुल। सो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इज़ बीइंग डार्क समथिंग यू नीड टू फिक्स? तो उस चीज़ को ये केटर करना, ऐसे प्रेजेंट करना कि वो प्रॉब्लम है और आपको उसका सोल्यूशन ज़रूरी ही करना है
اور اس کی پھر دکھانا کہ دیکھیے آپ اس شیڈ سے اس شیڈ تک ٹرانسفارمیشن کریں گے. تو اگین آپ کو بس یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے, آپ کو بلائنڈلی سب کچھ نہیں دیکھنا ہے. یو نیڈ ٹو سی بوتھ دی سائڈس آف دی کوائن. آپ ایک چیز کو ایک ایڈ نہیں دیکھ سکتے ہیں اور یہی صحیح ہے, ایک آرٹیکل نہیں پڑھ سکتے ہیں کہ یہی صحیح ہے. آپ کو دونوں سائڈس دیکھنے ہیں کوائن کو, اور پھر آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے آنکھیں کھول کے اینالائز کر کے کہ کیا صحیح رہے گا اور کیا غلط ہے. مجھے لگتا ہے بہت خوب یہاں پہ آپ نے ایک روشنی ڈالی اور وہ ایک بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کی. مجھے لگتا ہے ہر ایک چیز کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہوتا ہے, نیگیٹو. اٹ ڈپینڈس کہ اور کہانی کے دو پہلو ہوتے ہیں, اور صحیح طریقے سے جج کرنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ دونوں پہلو دیکھیں. اس کے لیے کریٹیکل تھنکنگ بھی ایک اہم رول پلے کرتا ہے, اور مجھے لگتا ہے ہمارے پاس وہ ایونیوز ہیں کہ ہم برے کو اچھے سے ڈفرینشیٹ کر سکیں. مرتضیٰ, یہاں پر آپ سے میں جاننا چاہوں گی, چونکہ ہم نے یہاں سوشل میڈیا کی بات کی, جس سوشل میڈیا کو ہم ٹرینڈ سیٹ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں, سو کالڈ ہمارے آج کے انفلوئنسرس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک نیگیٹو امپیکٹ بھی ہے. بٹ اگر انہی انفلوئنسرس, یا ہم انفلوئنسرس کا نہیں خالی بولیں گے, ہم ایز یوتھ, ہم ایک ایز سوشل میڈیا ممبر, ہم کس طریقے سے اس سوشل میڈیا کو یوز کر سکتے ہیں ٹو اویئر پیپل اباؤٹ فائنینشیل انٹیلیجنس اینڈ ٹو گائیڈ دیم, جتنا ہمیں روشنی, مطلب جتنی ہم روشنی ڈال پائے اس چیز پہ. فار ایگزامپل ہمارا کوئی پرسنل ایکسپیرینس رہا ہو وہ شیئر کرے, انٹرسٹنگ اسٹوریز شیئر کرے, یا فار ایگزامپل کوئی چیز آپ کے لیے ورک نہیں کی آپ وہ شیئر کریں. مطلب اس پہ تھوڑا سا بولے, کیا ہم سوشل میڈیا کو اس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اور کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, ہم اس کو ایک پازیٹیو طریقے سے بھی یوز کر سکتے ہیں. میرے کچھ دوست ہیں جن کا موسٹ آف دا بزنس ان کا سوشل میڈیا کے تھرو رن کرتا ہے. تو پہلے آپ کو مارکیٹنگ کے لیے کچھ بندے ہائر کرنے پڑتے تھے, پھر آپ کو ان کو ڈور ٹو ڈور ہم کہہ سکتے ہیں بھیجنا پڑتا تھا. تو آج کل آپ اپنا پروڈکٹ آن لائن ڈال کے تھرو آؤٹ دی ورلڈ آپ کو کسٹمرز اس کے تھرو آ سکتے ہیں. تو اس نے, اگر دیکھا جائے, اس نے ہمارا ایک ایکسیس بڑھا دیا ہے, اور بالکل سمپل طریقے سے کوئی بھی اس کو مطلب اپنا پروڈکٹ کوئی بھی سیل کر سکتا ہے بالکل سمپل وے میں. اس طریقے سے اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو اس کے بہت سارے پازیٹیو سائڈز بھی ہے, جہاں پہ آپ بہت ساری چیزیں اپنے پازیٹیو وے میں گرو کر سکتے ہیں. ہاں, مجھے لگتا ہے کہ اور اس سوشل میڈیا کو ہم بہتر طریقے سے بہت پہلوؤں سے یوز کر سکتے ہیں. چونکہ تجمل آپ کے بھی ایکسپیرینسز رہے ہوں گے, چاہے سوشل میڈیا کی بات کریں, کیونکہ سوشل میڈیا پہ بھی آپ کافی ایکٹیو ہے. تو آپ سے ہم جاننا چاہیں گے, جہاں تک آپ کی, چونکہ ایک پرسنل کویشچن ہے بٹ ایک یوتھ کو ریپرزینٹ اگر آپ کر رہے ہیں, تو اس کا سوال ویسے ہی آپ, اس کا جواب آپ ویسے ہی دیجیے گا کہ آپ اپنی ارننگس کو, آپ اپنی سیونگس کو کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں. کو منی مینجمنٹ یا منی سیونگ اگر میرا پرسنل لیول پہ پوچھا جائے تو اف آئی ایم ہیونگ 100%, میں اس میں کلاسیفیکیشن کروں گا. کلاسیفیکیشن انٹو 50, 30 اینڈ 20%. 50% ہمیشہ اپنے بیسک ایمینیٹیز میں رکھیں, لائک یور فوڈس, یور گروسنگس, آپ کی ڈیلی یوٹیلائزنگ لائف, وہ آپ کا 50% آ گیا. لیفٹ اوور 30% یو شوڈ آلویز گو فار دا انویسٹمنٹ. انویسٹمنٹ آپ کی ایک فردر ارننگ بھی ہوتی ہے اور ایک کلاسیفائڈ سیونگ بھی ہوتی ہے. آج ہمارے پاس بہت وی ہیو اے وے آؤٹ, جس میں ہم لائک اسٹاک مینجمنٹ کر سکتے ہیں, کوائنس خرید سکتے ہیں, یا وٹ ایور, گولڈ, ڈائمنڈس اور اینی تھنگ, اور سم کمپنیز اینڈ آل دیٹ. ان گورنمنٹ پروجیکٹس وی کین انویسٹ. سو آپ ایک چھوٹی ایج میں, ایک پرائمری ٹائم میں آپ اپنی فیوچر انکم ایک سیکیور کر رہے ہوتے ہیں, اور اپنا ایمرجنسی اماؤنٹ بھی آپ سیکیور رکھ رہے ہوتے ہیں. ناؤ لیفٹ اوور 20%, فار مائی سیک آئی ول سے یو دیٹ 20% میں سے بھی 10% الگ ڈیوائڈ کریں, 10% الگ ڈیوائڈ کریں. 10% آپ ٹوٹل فار دا میڈیکل ایمرجنسیز آپ رکھیں, اینڈ فار 10% یو شوڈ گو فار یور ڈیزائرس اور دا پلانس اف یو وانٹ ٹو گیٹ مور انفارمیٹیو, یا ایجوکیشن میں, یا کسی سچ چیریٹیز میں. سو دیٹ 10% شوڈ بی یوٹیلائز ان دیٹ. دیٹس مائی پرسنل وے آؤٹ کہ میں اپنا منی مینیج کیسے کرتا ہوں. اچھا, یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, بٹ یہ سوال میں مریم سے پوچھوں گی, چونکہ جیسے کہ آپ میڈیا اسٹوڈنٹ ہیں اور ابھی آپ نے میڈیا کے پہلو پر روشنی ڈالی, اس پر میں اور بات کرنا چاہوں گی. چونکہ یہاں پر انفلوئنسرس کی بات آئی تھی, یہ ذہن میں میرے کچھ بات آئی کہ جب یہ پروڈکٹس جو ہیں پروموٹ کرتے ہیں, تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتی ہے کہ یہ پروموشن ہے. آپ دیکھ لیجیے کافی سارے ایسے سیٹ اپ ہیں, پوڈ کاسٹ سیٹ اپ ہے, اسٹوڈیو سیٹ اپ ہے, اور آپ کو لگے گا بالکل ایک نیچرل وے میں کسی پروڈکٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کوئی سیلیبریٹی ہے سامنے, تو وہ ایک ڈسکلیمر بھی نہیں کہ یہ مارکیٹنگ کا ایک ویڈیو ہے, یا کوئی ڈسکلیمر بھی نہیں ہے کہ یہ
جو ہے Sponsorship paid، یہ ہے. اسپانسرڈ اور پیڈ ہے، اس پہ آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں. اگین یہ ہمیں اپنے تک ہے، یہ ہمیں خود دھیان رکھنا ہے، کیونکہ ہم اپنا دھیان نہیں رکھیں گے ہمیں کوئی کہنے نہیں آئے گا کہ یہ غلط پروڈکٹ ہے، یہ صحیح پروڈکٹ ہے، یہ خود دیکھنا ہے. تو جب بھی ہم کسی پروڈکٹ کے اکراس آئے، ہم کوئی پروڈکٹ دیکھیں تو اس پہ ریسرچ، تھورو ریسرچ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہے جو ہم کھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جو وہ پروموٹ کرتے ہیں. کچھ پروڈکٹس ایسے جو ہم اسکن پہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ چیزیں بہت ڈینجرس ہوتی ہے، اور اگر یہ غلط ہوئی تو آپ کو بہت نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ دیکھنا کہ آپ کن انفلوئنسرز کو فالو کر رہے ہیں، کیا آپ ان انفلوئنسرز کو فالو کر رہے ہیں جو اتھینٹک ہے، یا جو آپ کے اندر انسیکیورٹیز ڈیولپ کر رہے ہیں جسٹ بیکاز دے وانٹ ٹو گیٹ پیڈ، ان کو اپنا یہ وہ سارٹ آف وہ ہے اماؤنٹ سے غرض ہے. اور اس کے بعد بھی اگین تھورو ریسرچ کرنا، کوئی بھی پروڈکٹ آپ لگائیں، کیونکہ آپ کے لیے ہی وہ ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے یہاں پر انفلوئنسرز کی بھی اگر بات کریں تو کافی سارے پروموشن ہوتی ہے کہ کس حساب سے آپ جو ہے آن لائن کچھ چیزیں خرید سکتے ہیں. نہ صرف اتنا ہی بلکہ آن لائن کافی سارے جاب اسکیمز بھی یہاں پر چلتے ہیں. مرتضیٰ آپ ہمیں اس بارے میں بتائیے گا، چونکہ میں نے حال میں ذکر کیا تھا کہ آپ فار ایگزامپل پروجیکٹ میں لگا سکتے ہیں وہ پیسے. اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس 10 روپے ہے، وہ 10 روپے آپ نے کسی پروجیکٹ میں لگائے، وہاں سے آپ کو 20 روپے آئے، وہ 20 روپے اگر آپ کسی اور پروجیکٹ میں یوز کر رہے ہیں، آپ کو اس سے ارننگس بڑھا سکتے ہیں اپنے بزنس میں یا اپنے اسکلس کے لیے. مگر یہاں پر جہاں ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتی ہے کہ کون سا اوتھینٹک چینل ہے، کون سا پروڈکٹ میں خریدوں، کون سا لائف اسکل کے لیے اگر فار ایگزامپل کوئی کورس ہے یا جاب فار دیٹ میٹر. کتنے اسکیمز آج کل چل رہے ہیں، تو وہ کیسے ہم مینیج کریں گے؟ نہیں دیکھیے، جب آپ کوئی پروڈکٹ آن لائن دیکھتے ہیں تو پہلے آپ اس کے ریویوز چیک کیجئے، مطلب اس کے کیسے ریویوز آ رہے ہیں، یہ پروڈکٹ کب سے یہ لوگ ڈیلیور کر رہے ہیں، یہ مطلب اس کی اوتھینٹسٹی کہاں تک ہے. تو آپ نے اسکیمز کی بات کی، ہاں یہ سچ بات ہے، آج کل بہت سارے اسکیمز ہو رہے ہیں کیونکہ لوگ گھر بیٹھے بیٹھے شارٹ کٹس ڈھونڈنے لگے ہیں. ان کو گھر بیٹھے بیٹھے یا تو فون کالز آتے ہیں یا میسیج آتے ہیں کہ آپ کروڑ پتی بن چکے ہیں، آپ اس لنک پہ کلک کیجئے، وہ کیجئے. تو آپ کو شارٹ کٹس نہیں ڈھونڈنے، کیونکہ اگر آپ جو چیز شارٹ کٹ طریقے سے آتی ہے وہ اسی طرح چلی بھی جاتی ہے. تو اگر آپ کو کچھ حاصل کرنا ہے پروڈکٹیو وے میں تو آپ کو محنت کرنی ہی کرنی ہے کسی بھی چیز میں. تو جس چیز میں آپ محنت کریں گے وہی آپ کے لیے لانگ لاسٹنگ رہیں گا. باقی آپ ان فراڈ اسکیمز میں ان میں نہ آئے، آپ وہی کریں جو آپ کو صحیح لگے. اور مجھے لگتا ہے سوشل میڈیا پہ کلک بیٹ جس کو ہم بولیں گے، جیسے ہم جب کوئی فشنگ کرتا ہے، مچھلی پکڑتا ہے تو وہاں پر وہ ایک اس کو بیٹ لگاتے ہیں، ویسے ہی کلک بیٹ والا ہے. تو ایک وہ ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پہ کہ ہم جلد بازی نہ کریں. ہم فار ایگزامپل جہاں بھی انویسٹ کر رہے ہیں، چاہے اسٹاک مارکیٹس کی ہم بات کریں، چاہے ہم کسی لائف اسکل میں انویسٹ کر رہے ہیں، چاہے ہم کوئی جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں جہاں پر ہمیں وہ کچھ ڈپازٹ منی مانگ رہے ہیں، ہم پہلے وہ دیکھیں، ہم اچھے سے وہ اوتھینٹیکیشن اس کی کریں. تجمل، آپ سے ہم میسیج لینا چاہیں گے ہماری آڈینس کے لیے جہاں تک اویئرنیس کا تعلق ہے. کوئی ایسی اویئرنیس میسیج یا کوئی ایسی میسیج جو آپ کو جس نے شیپ کیا ہو آپ کی فائنینشیل انٹیلیجنس کی ایک جرنی میں؟ میں بس ایک ہی بات بولوں گا، ڈونٹ بلیو وٹ یو سی. جسٹ اینالائز کریں، پہلے اسٹڈی کریں، کیس اسٹڈی کریں، رائٹ ڈاؤن دا پوائنٹس. آپ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کو اس میں سے کیا چاہیے، اور اس میں لیوریج چیک کریں کہ آپ کو اس میں سے اتنا کتنا پرسنٹ ملا جو آپ چاہ رہے ہو، اور کتنا پرسنٹ ایسا ہے جو آپ کمپرومائز کر رہے ہو. چوز وائزلی، چوز کائنڈلی اینڈ اسٹڈی تھورو. دیٹس دی اونلی میسیج فار دا یوتھ. بہت خوب تجمل. اسی میسیج کے ساتھ آپ لوگوں کا پہلے ہی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. اور ناظرین، اسی میسیج کے ساتھ، تجمل کی اسی میسیج کے ساتھ ہم آپ سے رخصت لینا چاہیں گے. ناظرین، اگلے شمارے میں آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیا موضوع لے کے. تب تک کے لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.